अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले भारत का पाकिस्तान से 24 घंटे के दौरान दूसरा राब्ता हुआ है। दरियाए चनाब के बाद सतलुज में भी सैलाब की पेशगी इतला। भारत ने दरियाए तवी में भी मुमकिन सैलाब से भी आगाह किया था। भारत ने सैलाब की इतला सफारती चैनल से दी। भारत आबी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने का पाबंद है, जबकि दूसरी जानिब दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मुकाम पर भारतीय आबी जारियत मुसलसल जारी है। सैलाब ने मुल्हिका इलाकों की आबादियों को शदीद मुतासिर किया। सैलाब से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब और सैकड़ों एकड़ फसलों को नुकसान, घर, माल, मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। भारतीय आबी जारियत का शिकार दरियाए सतलुज बिफर गया। गंडा सिंध के मुल्हिका देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मुतासिरीन इमदाद के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। महकमा आबाशी के ज़राए का बताना है कि दरिया चनाब में पाकिस्तान की मुसलसल जो है वो सतह जो है बुलंद हो रही है, जबकि हेड मुराला के मुकाम पर पानी का अखराज 1,44,298 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, ताकि पानी की मजीद सतह जो है वो बुलंद हो रही है। बेराज हुकाम के मुताबिक हेड मुराला में 11 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश है। बहावल नगर में भी दरियाए सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब पुलिस भी मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गई है, जबकि सैलाब मुतासरीन इलाकों में DPO बहावल नगर कामरान असगर की ज़ेरे निगरानी पुलिस की टीमें इनखला ऑपरेशन में शरीक हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पुलिस हर हंगामी सूरत हाल में हमेशा की तरह फ्रंट लाइन पर खड़ी है। अवाम की जानिब से जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर अहमद अली गुल साहब से, माहिर माहौलियात हैं। जी अहमद अली गुल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस सैलाबी सूरत हाल पे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अभी जो सूरत हाल भी हम देख रहे हैं उसमें सतलुज पे जितना आपने बताया कि हाई फ्लड की सिचुएशन है, और ये असल में हमारे सतलुज के जो दरिया का रास्ता है उसके अंदर काफ़ी बस्तियां हैं, काफ़ी गांव हैं, और कुछ जब से 1990s के बाद से काफ़ी इंक्रोचमेंट भी हमारे उस फ्लड को हुई भी है। तो उसमें हमारा जो सैलाब जब भी इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाता है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं उससे। तो सतलुज के ऊपर तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल बदतरीन चलती आ रही है, और ये आगे जब तक ये चिनाब के अंदर दाखिल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये पूरा रास्ता जो है ये हाई फ्लड की सिचुएशन में रहेगा। इसी तरह जो आपने बताया कि इंडिया की तरफ से चिनाब में वार्निंग भी उन्होंने इशू की है, उनके हाई कमीशन ने किया है और बताया है कि मराला के मकाम पे सैलाब की है एक्सपेक्टेशन है और आ सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चिनाब में जब ये आता है तो चिनाब और झेलम जो है ये रिमो बराज पे जाके इंसाइड करते हैं या कॉन्फ्लुएंस आता है। तो ये इन दोनों दरियाओं के अंदर हम मीडियम टू हाई फ्लड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग डेज। और जब हमारा इंडस है उसके अंदर भी हमारा नीचे की तरफ यानी तौसा से नीचे की तरफ मीडियम टू हाई फ्लड चल रहा है। तो ये मसला कोई इतना अभी ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, लेकिन फिक्र की बात तब होगी जब दो दरियाओं में जब जो फ्लड की पीक है वो आपस में टाइमिंग उसकी अगर कोइंसाइड कर जाए तब ज्यादा खतरे का खदशा होता है। तो अभी इस तरह की सूरत हाल में बनती नजर नहीं आ रही। तो हम मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब, लाहौर में भी दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब जो है उसकी पेशगोई की गई है। पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। लाहौर में शादरा, इछरा और बंद रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? जी वो असल में देखें, हम जब से इंडस वाटर ट्रीटी इन प्ले आई है और इंडिया की ईस्टर्न रिवर्स पे हमारी ईस्टर्न रिवर्स पे इंडिया ने जब से डैम बनाए हैं उसके बाद से हमने अपनी ईस्टर्न रिवर्स पे बेतहाशा इंक्रोचमेंट की है, और काफी ज्यादा यानी अगर आप शादरा की ब्रिज के नीचे देखें तो दोनों साइडों पे कच्ची वादियां बेतहाशा है। तो वो उस इलाके को खुद से लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि वहाँ पे अब रहना, हालांकि वहाँ पे रहना सेफ नहीं है, वो दरिया का रास्ता है। तो थोड़ा सा पानी अभी रावी में आने वाला है अगले कुछ दिनों के अंदर, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। लेकिन उस इलाके के अंदर जिस जगह जो बेसिकली दरिया का रास्ता है उसके अंदर जो लोग हैं उनको वार्निंग देनी चाहिए कि ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं है, और इनको कुछ देर के लिए नकल मकानी करने की जरूरत होगी, क्योंकि बेसिकली वो दरिया के रास्ते में बैठे।
ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سیلاب کی بہت بڑے پیمانے پہ تباہ کاریاں ہیں، کیا ریزن نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا ویک پوائنٹس نظر آتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں جنرلی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر ہے یا سیلاب ہے وہ اس وقت تک نہیں آتا یا اس وقت تک لوگوں کو متاثر نہیں کرتا جب تک کہ وہ پور گورننس اور لوگوں کی ولنریبلٹی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا، اور وہ دونوں طرف جب کمی کوتاہی ہوتی ہے تبھی جا کے وہ ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. تو ہم جو بھی دیکھیں وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام فعال نہیں ہے اس پورے ملک کے اندر، اور جب تک آپ اس کو فعال نہیں کریں گے اور وہ چلے گا نہیں، اور لوگوں کے مقامی سطح کے اوپر ان کو آگاہی نہیں ہوگی کہ وہ کس خطرے میں رہتے ہیں، اور ان کو ریگولیشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مقامی سطح پہ نہیں صحیح طرح سے کی جائے گی، اس وقت تک یہ مسئلہ کنٹینیو کرتا رہے گا. اس کا کوئی شارٹ کٹ حل نہیں ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے، تو ہم جب تک اس کو ایک رسپانس اورینٹڈ یا رسپانس سینٹرک اپروچ کے ساتھ چلتے رہیں گے، ہم ری ایکشن موڈ میں رہیں گے، اس وقت تک ہم اس مسئلے کو صحیح جڑ سے حل نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا جو ہے ابھی ریسنٹلی کلاؤڈ برسٹ بھی سامنے آیا، اس سے بھی بڑی تباہ کاریاں ہوئی، اور یہ اس میں پولوشن کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ کیا کیا انڈسٹریز کے کیا رولز ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ کلاؤڈ برسٹ والی صورتحال دیکھیں اس دفعہ بے تحاشا نیوز چینلز پہ، اور ہم نے اس کے اوپر ریسنٹلی بھی کافی بات کی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کا چرچا کافی زیادہ ہے. اس کو ایز اے ریڈ ہیرنگ استعمال کیا جا رہا ہے، ایز اے ڈسٹریکشن ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. بے شک بہت ساری جگہوں پہ جس طرح سوات ہے، یہ ہماری چکوال ریجن ہے، کراچی میں بھی ٹھیک ٹھاک مطلب ہیوی بارش ہوئی ہے، لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ کی جو تھریش ہولڈ ہے اس کو میٹ نہیں کرتا. کلاؤڈ برسٹ کا تھریش ہولڈ کہتا ہے کہ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جائے ایک لوکلائزڈ ایریا میں، تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. تو اس طرح کی بارشیں یعنی یہ اس سطح کی خطرناک بارشیں نہیں تھیں، اس سے کم ہی تھیں. اور ہمارے پاس ابھی تک ریسنٹلی ہم نے جو چیک کیا ہے کسی بھی پاکستان کے علاقے کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہو. تو یہ نقصان ضرور ہوا ہے، اور بے تحاشا کچھ علاقوں میں نقصان ہوا ہے جہاں پہ ہماری اپنی تیاری کمزور تھی اور کم تھی، لیکن وہ جو کلاؤڈ برسٹ کا لفظ ہے اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کلاؤڈ برسٹ کی؟ آپ کائنڈلی ایلیبوریٹ کریں ہمارے آڈینس کو. دیکھیں کلاؤڈ برسٹ کنویکٹیو اسٹارمز ہیں. کلاؤڈ برسٹ لوکلائز اس طرح کا ایکسٹریم ایونٹ بن جاتا ہے، لیکن جس طرح میں نے کو بتایا کہ اس سال اس پورے سیزن کے اندر ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. یہ صرف ایک لفظ ہے جو کہ حکومت نے یا تو کبھی ہم اپنی ذمہ داری سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ہم کلاؤڈ برسٹ کو بلیم کرتے ہیں، کبھی ہم کلائمیٹ چینج کو بلیم کرتے ہیں. تو بلکہ بھی ریسنٹلی ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن والوں نے ایک رپورٹ ظاہر کیا، وہ اس کو پبلک کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو چکوال، راولپنڈی، اسلام آباد میں جو بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں کے اندر کلائمیٹ چینج کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ خالی 15% تھی. تو ہمارے جو سینئر منسٹرز اور باقی لوگ جو ہمیں کافی دیر کے بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس میں ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ کہنا کافی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی، کیونکہ اس میں ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں اس بارش کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو جب تک ہم وہ چیزیں نہیں کریں گے اور جو صحیح لایا عمل ہے وہ نہیں بنائیں گے مقامی سطح کے اوپر، اس وقت تک ہم اس طرح کے ڈیزاسٹر سے نقصانات جھیلتے رہیں گے. مگر اس میں جو ہے کوئی پولوشن وغیرہ کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ ماہر ماحولیات ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں پولوشن ایک لوکل گورننس کا ایشو ہے. میں سالڈ ویسٹ کی پولوشن کی بات کر رہا ہوں، میں ہوائی یعنی فضائی آلودگی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں سالڈ ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو لوکل گورننس لیول کے اوپر اگر آپ اپنے ڈرینیج کے نظام کو وقتی طور پہ یعنی بر وقت صاف نہیں کریں گے، جب آپ کو ارلی وارننگ ملتی ہے کہ 3-4 دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ جی لاہور میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں بارشیں ہونے والی ہیں، تو اس وارننگ کی بیس کے اوپر جو لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ٹھیک کرتی ہیں، اپنے جتنے ڈرینز ہیں ان کے راستوں کو صاف کرتی ہے کہ کہیں جو سالڈ ویسٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈرین کی کیپیسٹی ہے وہ کم نہ ہو جائے.
تو جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے اس وقت وہ جو انفراسٹرکچر آپ نے اتنی محنت سے ڈیزائن کیا ہے ٹیکس پیئر منی کے لگا کے جو ڈیزائن کیا گیا ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ اپنی پوری سطح پہ. جی ناظرین، حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی حسن مرتضیٰ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سیلاب کی تباہ کاریاں سامنے آ رہی ہیں اور اب تو بھارت نے ان ایڈوانس 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ رابطہ بھی کیا اور نوٹیفیکیشن بھی دیا. بہت شکریہ جی پلیئر سر، آپ نے مجھے موقع دیا. جی گزارش یہ ہے جی کہ جب پانی زیادہ ہوگا تو بھارت کیوں نہیں چھوڑے گا؟ بھارت کی تو مجبوری ہے، وہ کیسے روک سکتا ہے؟ پانی کے راستے تو نہیں روکے جا سکتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے. جی ہم نے کوئی ریزروائر بنایا ہو، کوئی ڈیم بنایا ہو، کسی بھی جگہ پہ ہم نے کوئی کوشش کی ہو کہ ان تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جب موقع آتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں، جب فلڈز آتے ہیں، وہ چند لمحوں کے لیے مگر ابھی یہ ڈاکٹر احمد علی صاحب کا کہنا ہے، ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ویری سوری ٹو انٹرپٹ حسن مرتضیٰ صاحب، ڈاکٹر احمد علی صاحب کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے یہ ڈیفیشنسی ہے، یہ گورنمنٹ کا ویک پوائنٹ ہے، عوام سیلاب میں بہ رہی ہے، تو یہ کلاؤڈ برسٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، اور یہ چیزیں جو ہے پتہ ہوتی ہیں مگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی گورنمنٹ رول نہیں ادا کر رہی. تو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب، آپ تو خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں. دیکھیں یقیناً جی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور گورنمنٹ کا حصہ تو ہم نہیں ہیں، ہم ان کے اتحادی ہیں. اور جو پریزیڈنٹ کا آپ نے کہا وہ ایک آئینی عہدہ ہے. پریزیڈنٹ کوئی جو چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا، چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. مگر سر آپ اس معاملے پہ، اس سیریس معاملے پہ جو ہے صدر آصف علی زرداری صاحب سے کوئی بات چیت کریں گے؟ کوئی ڈیفینیٹلی آپ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ساروں کی اجتماعی ذمہ داری میں شامل ہے. ہر حکومت جو بھی آتی ہے، تحریک انصاف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، PMLN کی ہو، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے. اور جب یہ رینی سیزن آتا ہے یا فلڈ سیزن آتا ہے، اس وقت ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہر جگہ پہ آسمانی مگر آپ ہی تو گورنمنٹ ہے نا حسن مرتضیٰ صاحب، آپ ہی تو گورنمنٹ ہیں، صدر صاحب بھی آپ کے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں، آپ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے. تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی ماہر ماحولیات ہیں، انہوں نے تو سارا مدعا ہی گورنمنٹ پر ڈالا ہے. تو آپ بات کریں پرائم منسٹر صاحب سے، ڈیفینیٹلی آپ کی تو رینج ہے، آپ کے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے ہیں. آپ میرا خیال میں نا اس چیز سے ہے کہ میں اس کو ذمہ داری لے لوں، میں ہی لے لیتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی. اگر آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے اس بات سر دل نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ عوام کی آواز بنے. سر لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، ڈیفینیٹلی آپ مجھے بات کرنے دیں گے. مجھے انوائٹ آپ نے کیا ہے نا، میری بات بھی تو سن لیں. پلیز حسن مرتضیٰ صاحب کنٹینیو کریں پلیز. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کے ساتھ، ان کے لیے پلاننگ کرنا، تدارک کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں کب اس سے بھاگ رہا ہوں؟ اب آپ بضد ہوئے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں. میں ساری چیزیں مان رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں علیحدہ کوئی پیپلز پارٹی کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں آپ. نہیں سر ذمہ داری نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کی آواز بنیں. عوام آپ کو ووٹ دے کے لے کے آئی ہے، تو آپ نے وہ ڈیڈ باڈیز دیکھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہم بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ہمیں ان کا دکھ ہے، اس کا تدارک حکومت نے نہیں کیا، وہ ہم سارے ذمہ دار ہیں اس کے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور آنے والے وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. میں نے کس وقت آپ سے کہا ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے یا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ چاہے جس پارٹی کی بھی ہو. آپ کی نظر میں سر کون سے سٹیپس لینا ضروری ہیں مرتضیٰ صاحب؟ ہمیں ریزروائر بنانے چاہیے، ہمیں اس کے لیے ایک اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے کہ پانی کی گزرگاہیں جو ہے پرانی، وہاں پہ ہمیں آباد کاری نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ دریاؤں کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی پڑی ہیں. آپ جا کے راوی دیکھیں، لاہور کے اندر راوی کے اوپر ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی پڑی ہیں. ستلج کے اندر آج تباہی ہو رہی ہے، کوئی 1,80,000 کیوسیک صبح پانی وہاں سے گزر رہا تھا، تو تباہی پھری پڑی ہے وہاں پہ. چناب کے اندر یہ پرابلمز ہمیں فیس کرنے کو آ رہی ہیں.
ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حکومت کے کام نہیں، یہ سارے حکومت کی ذمہ داری ہے. جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ اس کا جواب دہ ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزروائر بنانے چاہیے جی تاکہ ہم پانی کو سٹور کر سکیں، پانی کو ہم روک سکیں، ضرورت کے مطابق چھوڑیں تاکہ اس سے نقصان نہ ہو. دوسری، پانی کی جو گزرگاہیں ہیں پرانی، ہمیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں چلانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ساری جو آبادکاری ہوئی ہے اسے ختم کرنا ہوگا. یہ چیزیں ہیں جو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں. باقی کلاؤڈ برسٹ وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. حکومت اپنا فیلئر جو ہے وہ کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتی ہے جی کہ آسمانی آفات آ گئی. کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ کلائمیٹ چینج ہے جس کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں ہے. آج گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں، بارشیں بھی ہو رہی ہیں جی. اور اس کی وجہ سے یہ ساری تباہی پھیر رہی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے دریائے چناب کا ذکر کیا، تو آپ کے اپنے علاقے کی کیا صورتحال ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میرا علاقہ جو ہے اس میں 2-3 دفعہ پانی آ چکا ہے جی. وہ چناب کے کنارے پہ واقع ہے. چناب اس میں پانی آ رہا ہے لیکن وہاں پہ اتنی تباہی نہیں اس لیول کی ہوئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وہاں پہ اتنا نقصان نہیں ہوا. وہاں پہ بھی جو ہوا کہ انہوں نے ایک گوانا کے مقام پہ برج تعمیر کیا جس کی چوڑائی پیٹ کے مطابق یا اس دریا کے مطابق کم از کم 2 کلومیٹر ہونی چاہیے تھی. وہ 1 کلومیٹر بھی چوڑا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جب پانی رکتا ہے تو وہ پیچھے تک تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے. وہی دریا جس میں سے ہمارا 7 لاکھ کیوسک پانی گزرتا تھا تو نارمل ایک سیلاب ہوتا تھا. آج 3 لاکھ 2.5 لاکھ تک ہمارا پانی آتا ہے تو ہم ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں صرف اس پل کی غلط پلاننگ کی وجہ سے. بالکل صحیح. مگر انتظامیہ حسن مرتضیٰ صاحب ڈیفینیٹلی آپ بھی عوام کے نمائندے ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں عوام کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ضلعی انتظامیہ، ڈی سی صاحبان، کمشنر صاحبان یہ کیسے جو ہے کام کر رہے ہیں؟ 1122 وہاں کیسا کام کر رہی ہے؟ میں اس پہ آپ کا جواب لینا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے حسن مرتضیٰ صاحب کے موقف پہ؟ دیکھیں حسن صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے جہاں پہ ہم باندھ رہے ہیں یا پھر جس طرح سوسائٹیوں کو فروغ دے رہے ہیں اور ہماری ان پلانڈ آرگنائزیشن پورے ملک میں جاری و ساری ہے، اس کی وجہ سے اس سے خاصا نقصان بڑھ جاتا ہے کم ہونے کی بجائے. تو ہماری جو ڈیولپمنٹ کا نظام ہے اس کے اندر ہم نے کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبلٹی کو ڈس ریگارڈ کیا ہوا، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. اس کا سولوشن کیا نظر آتا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، ڈیمز کی کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں؟ بننے چاہیے؟ کتنے بننے چاہیے؟ صوبوں کی لڑائی ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے وہ جو خاص طور پہ ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ حکومت خود سے کر رہی ہے جس کے اوپر ٹیکس پیئر منی اسپینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی ٹیکس پیئر منی اسپینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو ایسی پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یار 5 یا چند سالوں کے بعد لوگ یہاں پہ رو رہے ہوں کہ یار یہ جو انفراسٹرکچر بنایا ہے یہ غلط بن گیا ہے اور اس سے مسئلہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا. تو اگر کوئی حکومت اپنے پیسے ٹیکس پر پیسے لگا کے کوئی برج بنا رہی ہے تو اس کو بڑے دھیان سے بنانا چاہیے کہ یار یہ رسک کو کم کریں بجائے اس کے بڑھا دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو نیئر فیوچر میں کوئی ایسی پلاننگ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی، پاکستانی جو ہے گورنمنٹ کی، کہ کوئی مزید ہر سال سیلاب آتے ہیں، پہلے قحط پڑ جاتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے، اس کے بعد پھر سیلاب آ جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے ہر طرف. اس کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا مگر میں حسن مرتضیٰ صاحب سے پہلے جواب لے لوں کائنڈلی. سر ضلعی انتظامیہ کیسا کام کر رہی ہے حسن مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیے جی، ضلعی انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے خود سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتی. اب میرے ضلع کے اندر ایک جگہ پہ دریا نے کٹاؤ شروع کیا ہوا ہے اور ہم پچھلے 5 سال سے رو رہے ہیں. پھر جب پچھلی گورنمنٹ تھی، میں بھی ممبر تھا، اس وقت ہم نے وہاں پہ کچھ ٹی آف بنوائے دریا کے اندر کہ وہ کٹاؤ رک سکے. اگر اس وقت ہی وہ پلاننگ کے ساتھ کوئی 5-6 بن جاتے تو آج وہ گاؤں بچ جاتا. اب بالکل وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. وہاں سے زیادہ بھی ہوگا تو 100 فٹ کے فاصلے پر دریا ہے. آدھا گاؤں اس نے گرا لیا ہے. موزہ سامل ہے تحصیل بوانا کے اندر. تو ہم بارہا اس چیز کا کہہ چکے ہیں. اب
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس یا انتظامیہ کے پاس تو اتنا فنڈز ہی نہیں ہوتے. فنڈز آنے ہوتے ہیں پروونشل سے اور پنجاب سے کوئی فنڈ آ نہیں رہا. اب تھوڑے سے پیسے آئے ہوئے ہیں لیکن انتظامیہ کی حد تک وہ بالکل ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, مگر ان کے پاس فنڈ کی انتہائی کمی ہے جو پروونشل گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے. مگر یہ صورتحال ہے. حسن مرتضی صاحب ڈیفینیٹلی آپ ایک سینئر جو ہے سیاستدان ہے, آپ ایک نامور سیاستدان ہے, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ بھی مجھے کہیں نہ کہیں بے بس نظر آ رہے ہیں. تو کیا اس کا حل کیا, سولوشن کیا ہے, اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ عوام نے آپ کو عزت دی, ووٹ دیا اور بڑے لمبے جو ہے عرصے سے آپ کو ووٹ کاسٹ کر رہی ہے آپ کے ایریا کی عوام. دیکھیں میں عوام کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں, میں ان کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. میرے پاس کوئی فائنینشیل پاورز تو ہے نہیں کہ میں پیسہ دے سکتا ہوں. میرا کام ہے نشاندہی کرنا, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 5 سال سے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی یہ بات کرتا رہا ہوں, میڈیا کی وساطت سے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں, اور آج بھی کر رہا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ کو فنڈز دینے چاہیے. بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی, بدقسمتی ہے پنجاب کی کہ یہاں پہ فنڈز بھی ووٹ کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں کہ جو ووٹ دے گا اس کو فنڈز دیں گے, جو اپوزیشن میں ہوگا اس کو فنڈز نہیں دیں گے. ٹیکس لینا, بھتہ اکٹھا کرنا یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر کی حفاظت کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, اس کی چیزوں کی حفاظت کرنا جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہی. جی جی حسن مرتضی صاحب, جب رانا ثناء اللہ صاحب کو سینیٹر بنانا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی سیم پیج آ جاتی ہے, نون لیگ سیم پیج آ جاتی ہے. جب عوامی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر سیم پیج نہیں ہوتے ہیں. اس کی کیا ریزن آپ کو نظر آتی ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہاں پہ جو پالیٹکس ہے وہ ایک المی ہے. کسی دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ پریئری اور اپوزیشن کے لیے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہو, یا جو آدمی حکومت سے تعلق رکھتا ہو اس کی ڈیولپمنٹ ہو دوسرے کی نہ ہو. یہ صرف پنجاب کے اندر ہی ہوتا ہے, اور یہ بڑا ہی ایک المناک واقعہ ہے اور سوچ ہے جس کو ہم پچھلے کوئی 4 دہائیوں سے فیس کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا اور حکمرانوں کو بھی ہدایت دے گا کہ اگر سیٹ تو لینی ہو تو اس وقت انہیں سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اس مصیبت سے نکلتے ہیں تو پھر گریبان پکڑتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سوچ تبدیل ہو, اللہ کرے. مگر سر حسن مرتضی صاحب آپ اتحادی بھی آپ ہیں, اور مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں گورنمنٹ کی ان تمام پالیسیز سے, اور نیئر فیوچر میں بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے آپ کو اس فلڈ سے زیادہ یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ کیوں ہے, یا یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ چل کیوں رہی ہے. سر میں تو آپ کا خیال سر میں اس کا احترام کرتا ہوں, مگر میں یہ آپ کو حلفاً بات کر رہا ہوں کہ مجھے عوام کا خیال ہے. ہمیں فوٹیجز آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, ڈیڈ باڈیز بچوں کی, بزرگوں کی نظر آ رہی ہیں, اور مویشیوں کے حالات سر آپ کے سامنے ہیں. میں ان فوٹیجز سے تو ڈینائی نہیں کر رہا, میں تو ان سر ہم تو عوام تو سر آپ سے پھر جواب مانگتی ہے نا, ہم تو سوال ہی رکھ سکتے ہیں. ہمارے تو سوال کی صرف جو ہے تھوڑی سی ویلیو ہے, مگر ویلیو تو آپ کی ہے, آپ کے عہدوں کی, آپ کی گورنمنٹ کی ہے. سر نیئر فیوچر میں کچھ تو سٹیپس لیے جانے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ جی. یہ سٹیپ تو اگر آپ ایک حکومتی نمائندہ بلا لیتے تو یقیناً ان سے یہ کروائی جاتی یقین دہانی کہ وہ نیئر فیوچر میں کوئی بہتر سٹیپ لیں گے. میں تو آپ کی طرح ایک عوام ہوں اور فارم 47 کی میں شکار ہوں. میں آپ سے کیا آپ کو یقین دہانی کرواؤں کہ یہ بہت جلد ہو جائے گا. میرا کام تو لوگوں کی آواز بننا ہے, آواز اٹھانا ہے, وہ میں اٹھا رہا ہوں. سر یہ فارم 47 والی آپ نے بات کی تو آپ شکار ہیں, مگر آپ اتحادی بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ نے سٹیپس لینے ہیں, اور کون سٹیپس لے گا؟ آپ جیسے سینئر سیاستدان اور پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی والا کوئی واقف نہیں ہے, بھی اس کو بلا لیں اور اس سے یہ یقین دہانی لے لیں. سر وہ ہمارے پروگرام میں کہاں آتے ہیں, ہمیں کہاں ٹائم دیتے ہیں. عوام کی جو ہے وہ آواز نہیں وہ بن رہے, اور کسان پریشان ہیں. کھاد کے مسائل آپ نے ڈسکس کی, آپ نے یہ کسانوں کی آواز بلند کی, تو وائی ناٹ یہ سیلاب پہ جو ہے وہ ان کی بھی آپ آواز بنے, ان کے لیے آپ کی بات سنی جا سکتی ہے. ہماری تو بات آپ سنتے ہیں, آپ ہمارے لیے حکومت نہیں ہوں. سر بالکل صحیح. سر 47 والی بات بھی آپ نے کی, وہ بھی
تھوڑی سٹرینج لگی ہمیں اس میں, مگر آپ کی مرضی تو شامل تھی سر, آپ اپنے اتحادی بنے, اپنی مرضی سے سر بنے ڈیفینیٹلی. بھائی اتحادی نہیں ہے, حمایتی ہیں. اتحادی ہوتے تو ہم حکومت میں بیٹھے ہوتے سر, مگر مرکزی کیبنٹ کا حصہ ہوتے سر. مرکزی قیادت کو تو سر آپ کہہ سکتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ چلیں آپ مرکزی قیادت انوالو تھی, ان تک تو آواز پہنچائیں, ان کی تو جو ہے کانوں میں بات ڈالیں کم از کم. جی ناظرین, حسن مرتضی صاحب لائن ڈراپ کر گئے ہیں اور ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کی آواز بنے, سچ کی آواز بنے 7 نیوز, بٹ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ یہ سیلاب متاثرین ان ڈیڈ باڈیز یہ ہمیں دوبارہ نہ زندگی میں دیکھنی پڑے, ہر سال نہ دیکھنی پڑے. پہلے پانی کا جو ایشو آ جاتا ہے, پھر دوسرا اس کے بعد. ہیلو جی 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 حسن مرتضی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں تو لائن پہ ہوں, آپ کہہ رہے ہیں لائن ڈراپ کر سر. وہ آئی تھنک سو دوسری لائن جو ہے حسن مرتضی صاحب ڈراپ ہوگی ہے. انفارمیشن پھیلا رہے نو ناٹ ایٹ آل, ایک لائن ڈراپ ہوئی ہے, ڈاکٹر احمد علی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہی واز ویٹنگ فرام اے لانگ ٹائم. حسن مرتضی صاحب نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یار. سر ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, آپ کا ویٹ کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب لائن ڈراپ کر گئے ہیں. سر ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں ڈیفینیٹلی. دیٹس وائی وی آر ڈسکسنگ ا سوشل ایشو, پبلک ایشو. سر سر کوئی اس میں ڈیمز کی سر کیا اہمیت ہے, کہ نیئر فیوچر میں کوئی ڈیمز بنیں گے آپ کی نظر میں؟ پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ایک بڑی جماعت ہے, آج نہیں تو کل وہ گورنمنٹ میں ہوگی, وزیر اعظم آپ کے ہوں گے, کوائٹ پاسبل آپ ہی سی ایم ہوں اور آپ کی وزیر اعظم ہوں. یقیناً ڈیم بننے چاہیے اور یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ان کے لیے ٹیکنیکل ڈسکشن ہونی چاہیے, کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹس بلا کے اس پر بات ہونی چاہیے. اگر ڈیم کسی جگہ بھی فیزیبل ہو, کالا باغ بھی فیزیبل ہو تو وہ بھی بننا چاہیے, اور جو ڈیم اتنے سارے سٹارٹ ہوئے ان کی کیا پروگرس ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے. سارے ڈیم بننے چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریزروائر ہونے چاہیے. مگر حسن مرتضی صاحب یہ بلیو می کہ مجھے بڑا ایک دھچکا لگا کہ آپ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, اور میں کل کو پنجاب میں میری پرسنل ذاتی رائے ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ گورنمنٹ میں پراپرلی گورنمنٹ کو لیڈ کرتے دیکھ رہا ہوں, پاکستان کو لیڈ کرتے دیکھ رہا ہوں. مگر فارم 47 کی آپ نے بات کی تو اس میں جو ہے ہائی فورم پہ آپ نے بتانا چاہیے تھا, یا آپ نے ریٹرن انہیں کچھ کہا کہ ہماری سنی نہیں جا رہی, ہم بے بس ہیں. تو آپ نے زرداری صاحب کو, بلاول صاحب کو, یا ہائر اتھارٹیز کو, پیپلز پارٹی کو, انہیں ریٹرن تو کچھ نہ کچھ آپ کہتے کم از کم. مگر آپ اتحادی ہیں, آپ ساتھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا, تو آپ کے تو کام ہونے چاہیے, آپ کے ضلع میں, آپ کے ڈویژن میں تو کام ہونے چاہیے. سنیں نا, آپ نے میرے سے ایک سوال کیا, میں نے آپ کو اس سوال کا جواب دیا. سر آپ مزید کریں, میں اس کا جواب دینے کو بھی تیار ہوں. سر فارم 47 پہ سر آپ ہائر اتھارٹیز کو درخواست دیں نا, آپ ریٹرن میں ساتھ دیں کہ ہماری نہیں سنوائی ہو رہی. سر آپ گورنمنٹ ہیں, ہم عوام آپ کو گورنمنٹ سمجھتے. سر میں چلیں ایم ایس سی ہوں سر, میں آپ کو عوامی نمائندہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. سر مجھے لگتا ہے کہ آپ ان مسائل کا حل ہیں, حسن مرتضی صاحب ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہے, اگر آپ کو نہیں پتا تو تھوڑا سا پڑھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مگر سر اتحادیوں کا بھی تو رول ہے سر. اگر ہم کیبنٹ میں ہے تو پھر ہم گورنمنٹ ہے, اگر ہم کیبنٹ میں نہیں ہے تو پھر ہم گورنمنٹ نہیں ہے. مگر سر 2/3 چاہیے ہوتی ہے نا ڈیفینیٹلی, اس کے لیے جو ہے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے, اور آپ کے بغیر تو وہ ناممکن تھا. پیپلز پارٹی نہ ہو تو گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی. سر نہیں ہوتی, سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جن چیزوں کا نہیں پتا تھوڑا سا. سر آپ میں حسن مرتضی صاحب ویری ریسپیکٹفلی ویری سوری ٹو, مطلب ایکسٹریملی سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کے بغیر گورنمنٹ ہی نہیں چل سکتی. سر پارلیمانی نظام حکومت میں سنگل لارجسٹ پارٹی گورنمنٹ بنا سکتی ہے. تو مگر سر آپ تو پلر ہے نا, آپ بیک بون ہے گورنمنٹ کی, آپ کے بغیر گورنمنٹ ایک دن نہیں چل سکتی. پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی, تو یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ انہیں چلنے دینا. سر آپ ہی پیپلز پارٹی ہے نا سر, آپ نے کوئی پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا, آپ ہی پیپلز پارٹی کا فیس ہیں. آپ فیصلہ نہ دیں, میں آپ سے بار بار سر آئی ایم ریکویسٹنگ یو, سر آئی ایم ریکویسٹنگ یو. میں تو یہ ویڈیوز دیکھیں اسکرین پہ سر, یہ آپ یہ لاشیں دیکھیں, یہ پولیس اہلکار جو ہے باون نگر میں, یہ ڈیڈ باڈیز, جانور, یہ ساری دیکھیں. میں تو عوامی نمائندے ہیں سر, ہم تو صرف آواز جو عوام ہمارے سے سوال کرتی ہے وہ ہم آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. سر ہمیں افسوس, کوئی پرسنل ویڈیو تو نہیں ہم نے کوئی بنائی, کوئی 7 نیوز نے کوئی پروڈکشن نہیں سر کی کسی بھی قسم کی. یہ صرف عوامی ویڈیوز ہیں. آپ جس ڈسٹرکٹ میں جائیں, جس ڈویژن میں جائیں, یہ عوام کی پرووائڈ کردہ ویڈیوز ہیں.
میرا بھائی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سوال کریں. اگر آپ نے سپیچ دینی ہے تو پھر آپ اکیلے سے سر میرا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے لیے کہ سر آپ کے بغیر گورنمنٹ چل سکتی ہے یا نہیں سر؟ ہمارے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی سر. دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ کہ واٹ آئی ایم آسکنگ واٹ آئی ایم ریکویسٹنگ کہ آپ کے بغیر نہیں چل سکتی تو آپ کی بات بھی تو ماننی چاہیے. ایک انسٹیٹیوٹ میری وجہ سے سر چاہ رہا ہے تو اس کو جو ہے مجھے ویلیو کرنی چاہیے. اگر وہ 10 باتیں منوا رہی ہے گورنمنٹ آپ سے. اب آگے چلیں سر کیا اس کا پلان فیوچر پلان کیا ہے پیپلز پارٹی کے؟ پیپلز پارٹی سے نہیں چل سکتی. آگے چلیں بولے سر پیپلز پارٹی کیا سجیشن دے گی مجھے بتائیں کیا درخواست دینا ہے. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. اگر ہر چیز پہ آپ میرے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں گے تو وہ عجیب سی بات ہے. میں نے آپ کو اپنا موقف دیا. سر اس کا کیا سولوشن ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ حسن مرتضی صاحب کے پاس سینئر سیاستدان ہیں آپ, عوامی نمائندے ہیں آپ حل کر سکتے ہیں. میں آج بھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں. اب ایک پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ نے بھی رائے دینی ہے میں نے بھی رائے دینی ہے. آپ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے. سر ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے کہا کہ آپ بڑے ریسپیکٹ فل ہیں, بڑے سینئر ہیں, آپ فیس ہے پاکستان کا, آپ عوام کا فیس ہیں. مگر کیا پیپلز پارٹی پھر ناراض ہے گورنمنٹ سے؟ آپ کی باتوں سے تو سر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے کام نہیں ہو رہے, آپ کو فنڈ نہیں مل رہا, آپ عوام کے مسائل نہیں حل ہو رہے, عوام ہی لے کے. یہ سر آپ کو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا یہ نہ آپ کا کوشچن ہے میرے ساتھ یا نہ آپ کا کوئی ہے نہ آپ کو اس بارے میں میرا خیال ہے پتہ ہے. سر یہ ابھی گورنمنٹ پہ ہی بات ہوگی, گورنمنٹ ہی فنڈز ریلیز کریں گے ڈیفینیٹلی. کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ حکومت کا کوئی وزیر بلا لے, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس سے یقین دہانی لے. سر ڈیفینیٹلی میں اپنے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی لوں گا نیکسٹ پروگرام میں, اور گورنمنٹ کے نمائندوں کو بھی کال کی جائے گی باقاعدہ, انہیں بھی لیا جائے گا. مگر میرا سوال سر آپ سے صرف چھوٹا سا بڑا آسان سا سوال ہے سر. میں اب آپ کے سوالوں کا کیا جواب دوں؟ سر یہی میرا کوشچن ہے کہ آپ جو ہے اتحادی ہیں گورنمنٹ کے. بھائی نہیں ہے اتحادی یار, میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے نہیں ہے اتحادی. آپ سر عوام اس سے آپ گورنمنٹ سے خوش ہیں؟ آپ عوام نہیں ہیں یار, آپ کہاں عوام بن گئے؟ سر ہم بھی عام عوام جتنی ہی ویلیو رکھتے ہیں. کرنا ہوتا ہے میرا بھائی, آپ نے میری رائے رکھنی ہے لوگوں کے سامنے, فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے سر. یہ تو نہیں کرنا. ناظرین یہ ہمارے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ سید حسن مرتضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے اتحادی نہیں ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے یہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز نہیں ہونی چاہیے. میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں ہیں اتحادی. آپ جا کے آج گھر اس چیز کو اسٹڈی کیجئے گا. سر آپ مجھے بھجوا دیں ڈیٹا, نو پرابلم, مجھے کوئی اس میں نہیں ہے اسٹڈی کرنے میں. ڈیفینیٹلی میں اپنا نالج ہر ٹائم ہر سیکنڈ امپروو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ سیکھیں, اور آپ بڑے ہیں سینئر ہیں. تو میں آج آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جا کے پڑھیں کہ گورنمنٹ جو ہے کیبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یا کون گورنمنٹ ہوتا ہے. یہ آپ جائیں گے پڑھیں گے پتہ چل جائے گا آپ کو. سر پھر اپوزیشن ڈیسک میں بیٹھے نا آپ, ڈیفینیٹلی آپ تو پھر گورنمنٹ کے ڈیسک میں نا, کون سے ڈیسک پہ بیٹھنا ہے سر. آپ پھر اپوزیشن بینچ میں تو ہمیں نہیں نظر آتے نا میرا بھائی. میں معذرت کے ساتھ, آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں سر. یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے, آپ نے اپنے چینل پہ بیٹھنا ہے, آپ نے اپنی مرضی سر. اپوزیشن لیڈر سر بلاول بھٹو زرداری تو نہیں ہے سر اس ٹائم, آپ اپوزیشن کے بینچز پہ تو نہیں نظر آتے سر. ہمیں کون سا ٹکر کس وقت چلانا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے سر. ہم تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, سارا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ نے سٹیپس لینے ہیں. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آج ہم حکومت میں بیٹھ رہے ہیں, آج ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. سر میرے ایک نالج میں اضافہ کائنڈلی کر دیں کہ پیپلز پارٹی کیا اس ٹائم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ بلاول صاحب اپوزیشن میں ہے سر اس ٹائم. میرا خیال ہے 10 دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت ہمارے بغیر نہیں بن سکتی. میں آپ کو 10 دفعہ بتا چکا ہوں. سر یہی بات سر میں نے پہلے منٹ میں آدھا گھنٹہ پہلے سر میں نے یہی بات کی تھی کہ گورنمنٹ آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, آپ بیک بون ہیں سر. سیم بات میں نے کی تھی سٹارٹ میں تو آدھا گھنٹہ پہلے کہ آپ گورنمنٹ آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے, آپ جو ہے بیک بون ہے, آپ کے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی. میں نے اس وقت بھی دیا تھا, آپ ریکارڈنگ نکال کے ذرا سن لیجئے گا, آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں نے تو کسی وقت بھی آپ کو نہیں کہا. سر مگر یہ ہے کہ
نہیں حسن مرتضی صاحب میں ضرور ریکارڈنگ دیکھوں گا، مگر یہ ہے کہ ہم عوام تو ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، ہم تو سٹڈی پراپر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو ڈی ٹریک نہیں سر ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ اجازت ہے؟ جی ویری سوری، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے 5 منٹ کے لیے آپ نے لیا تھا لائن پہ، جی سر۔ اب 15-20 منٹ ہو گئے، مجھے اجازت ہے؟ سر آپ کو اجازت ہے، مگر یہ ہم اس سولوشن کے لیے سر لیا تھا کہ کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے سولوشن آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فلڈ آئے کو 2 مہینے ہو گئے اور آپ ہر روز پروگرام کرتے ہیں۔ آپ یہ سولوشن نہیں کر سکتے، آپ صرف سر یہ تو ٹھیک ہے میری رائے بھی رکھ سکتے ہیں حسن مرتضی صاحب، سر ویری ریسپیکٹفلی، جب گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، جب گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، آپ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی، تو بندہ ناچیز کیا کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں سر، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ بتائیں، جب گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، حسن مرتضی صاحب جو ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑے سینئر سیاستدان ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ سچ کی آواز بنے اور جو ہے عوام کی آواز بنے۔ عوام کا یہ سیریس مسئلہ ہے، ڈیڈ باڈیز نظر آ رہی ہیں، مویشی سے جو ہے ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، اس کے بعد ابھی نیئر فیوچر میں ود ان ڈیز جو ہے مزید ریلے آ رہے ہیں، جس میں بڑی سنگین صورتحال ہے۔ مگر یہ ہمارے لیے ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اتحادی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی نہیں ہے گورنمنٹ کی، اور حسن مرتضی صاحب کو ان کے ایریا میں جو ہے وہ فنڈز اور دیگر سہولیات اگر ان کے نہیں ملیں گی، وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کا فیس ہیں، تو اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے پھر کن کے مسائل ہوں گے؟ جی ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے چودھری محمد یاسین صاحب نے، سید عدنان بادشاہ صاحب نے اور میاں عمر منظور صاحب نے۔ جی سید عدنان بادشاہ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پی کے میں موجود ہیں۔ جی عدنان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عدنان صاحب پلیز کنٹینیو۔ جی بس خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو گیا ہے، سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ عدنان صاحب کائنڈلی اگر تھوڑا سا اونچا بولیں تاکہ آواز کلیئر آئے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی میری آواز اب صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہوئی ہے۔ جی یہ خیبر پختونخوا میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے، اسپیشلی بنیر میں، دیر میں، باجوڑ میں، سوات میں، تو ان علاقوں میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے جو نالائکی دکھائی ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے عوام کا جو استحصال کیا ہے، عوام کو جس طرح ذلیل کیا ہے، تو اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ خیبر پختونخوا حکومت اس سیلاب کے معاملے میں بالکل کھل کر عوام دشمن سامنے آ گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ خیبر پختونخوا حکومت نے اب تک کتنی اموات ہو چکی ہیں وہاں پہ؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے عدنان صاحب؟ سر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سیلاب کو تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے، 10 دن تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، 400 سے زیادہ، 400 سے 500 کے قریب اموات ہو گئی ہے، اور کئی لاشیں ابھی تک نہیں ملی۔ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کی تلاش۔ جو لاشیں نہیں ملی ان کے لیے کیا امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہاں پہ؟ پختونخوا حکومت کی طرف سے امدادی کارروائیاں نہ ہوتے، صرف سوشل میڈیا۔ جی عدنان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے، میری آواز؟ جی کائنڈلی بتائیے گا، جو ڈیڈ باڈیز نہیں ملی، یہ تو بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے، سیلاب کے بعد اس سے بڑا اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے عوام کے لیے؟ تو کیا امدادی کارروائیاں انتظامیہ کر رہی ہے وہاں پہ یہ لاشیں ڈھونڈنے کے لیے؟ لوگ ابھی بھی پہاڑوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پتھروں کے کناروں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں کہ ہماری لاشیں یہاں پر ان پتھروں کے نیچے پڑی ہوئی ہیں، ماں سوائے پاک فوج کے، کہ پاک فوج امدادی کارروائیاں بھی کر رہی ہے، پاک فوج ہیوی مشین بھی لے کے آ رہی ہے، افسی کی جو انجینئرنگ کور ہے وہ بھی میدان میں موجود ہے۔ چیف صاحب نے جس طرح احکامات جاری کیے تھے عوام کی مدد کے لیے، تو الحمدللہ ہم جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو صرف پاک فوج امدادی کارروائی۔ مگر پاک فوج تو اپنا رول ادا کر رہی ہے، میکسیمم رول پلے کیا جا رہا ہے، بریجز بنائے جا رہے ہیں، وہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، بڑا پوزیٹیو رول ہے پاک فوج کا، مگر ضلعی انتظامیہ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری سر اس وقت موجود میدان میں یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے بندہ، کوئی لاہور سے یا کراچی سے کوئی بندہ امداد لے کے آتا ہے، تو ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کی جو تحریک جی ناظرین، ہمیں چودھری یاسین صاحب نے جوائن کیا، چیئرمین کسان بورڈ پنجاب ہیں۔ جی یاسین صاحب کیا کہنا چاہیں گے سیلابی صورتحال پہ؟ جی عمر بھائی بہت شکریہ۔
خلاف کی صورتحال جو دریائے ستلج میں بہت خراب ہو چکی ہے. بھارت ریاستی سیاسی دستی کے بعد آگے سے آگے فروخت رہا ہے. جی ابھی فیروزپور اور مراج سے تقریباً 2 لاکھ کیوسک اضافی پانی دریائے ستلج میں چھوڑ دیا گیا ہے، جس سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ چکا ہے. اسی طرح جو دریائی بیلٹ کے علاقے ہیں، حویلی لکا کے کچھ گاؤں ہیں، بصیر پور ہے، منڈی ہے، احمد آباد کے کچھ گاؤں ہیں، ان میں 5 سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے اور سیلاب سے ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلوں کا نقصان ہو چکا ہے. تو ہزاروں ایکڑ فصل تباہ ہو چکی ہے، تو گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، گورنمنٹ اسٹیپ کل باقی وزیر ہیں آپاکی میاں موہن بٹو، جی انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور ضلعی انتظامیہ کو بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کے لیے کہا. اور اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر اوکاڑا ڈاکٹر احمد عثمان صاحب، جو کہ فلڈ وارننگ کے بعد ستلج کے مختلف علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشن 15 کے قریب اپنا کیمپ کر دیے گئے ہیں ادھر، اور تمام محکموں کو ہنگامی بنیادوں پر احکامات جاری کیے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور آپریشن میں حصہ لینے والے جوانوں کے ساتھ. مگر ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہے، جب وزیر صاحب نے وزٹ کیا تو وہاں پہ بہت سی فیسلٹیز جو ہے ان کی ویڈیوز بنی، ان کی جو ہے ساری وہاں پہ پریس ریلیز جاری ہوئی، مگر جب وزیر صاحب واپس جاتے ہیں تو وہی تمام فیسلٹیز کو جب دوبارہ سے اپڈیٹ کیے لیے ہمارے نمائندے جاتے ہیں 7 نیوز کے، تو وہاں پہ وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. کیا یہ وزیر صاحب کو دکھانے کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ نہیں عمر بھائی، ایسی بات نہیں ہے. وزیر صاحب چاہے ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کا پروٹوکول آپ کو ویڈیوز یاسین صاحب آپ کو ویڈیوز پرووائڈ کر دیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کل بھی آپ موجود تھے وہاں پہ وزیر صاحب کے وزٹ پہ. یاسین صاحب کل آپ وہاں پہ وزٹ پہ موجود تھے، اب آج آپ وزٹ کر لیں اور ویڈیو کال کر لیں وہاں جا کے. اور خصوصاً جو ڈی پی او اوکاڑا ہے راشد ادیب نے اپنے جوانوں کو باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ بالکل آپ اس ریسکیو میں حصہ لیں اور لوگوں کو محفوظ مقام تک رسائی حاصل کرنے سے. ٹھیک ہے، پنجاب پولیس اپنا رول ادا کر رہی ہے، مگر کسانوں کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا. کیا کہنا چاہیں گے؟ کسانوں کو جو ہے وہ کسانوں کو بڑا دھچکا ایک لگا ہے. جی بالکل، جب منسٹر صاحب ادھر علاقہ میں گئے ہیں تو کسانوں نے جب بتایا کہ ہماری اتنی کھڑی فصلیں جو ہزاروں کی تعداد میں ایکڑ ہیں وہ زمین سمندر کی نظر ہو گئی ہیں، تو اپنا منسٹر صاحب نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ آپ تخمینہ لگوائیں جتنا بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، انشاءاللہ ہم حکومت کو یہ بھیجیں گے اور ان کا نقصان حکومت پنجاب سے لے کر دیں گے. آپ کون سے سٹیپس نظر آتے ہیں؟ آپ پورا پنجاب دیکھتے ہیں، چیئرمین ہیں آپ، اس کے کون سے سٹیپس حکومت کو امیجیٹلی لینے چاہیے جس سے کسان کو کوئی ریلیف ملے؟ دیکھیں، یہ جب بھی سیلاب آتا ہے نا وہ ہمیں ایسے انتظامات یا ہمیں فوراً اسٹیپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہمیں پہلے سوچنا چاہیے. پورا سال ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمیں ضرورت ہے ہمارے اپنے ڈیم بننے چاہیے. سر ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ اتنے ہزاروں کے ساتھ ڈیم موجود ہیں اور ہمارے پاس ڈیموں کی بالکل فقدان ہے. 5-6 ڈیم ہے جو کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس بھی ڈیم ہو جتنا پانی ہے، ڈیم تو ایک لمبا پروجیکٹ ہے، پتہ نہیں اللہ کرے جلد از جلد وہ شروع ہو اور ختم ہو، ڈیم بنے، وہ تو پاکستان کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. مگر امیجیٹلی اب کیا کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو؟ اوکاڑا کے علاقے میں، دیپال پور کے علاقے میں، یہ سارے جہاں پہ پانی آ گیا ہے، لوگوں کے گھر گر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ یہ پنجاب کے جو مقامی عہدیداران ہیں، ایم ایل اے ایم پی، وہ بھی ادھر مقامی لوگوں کے پاس وزٹ کے بھی جاتے ہیں اور وہ اپنی ڈی سی صاحب، اے ڈی سی جی اور اے ڈی سی آر جو میرا خیال 2 دن سے ادھر موجود ہے، وہ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ، سول ڈیفینس کے اداروں کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ آپریشن جو لاکھوں کی تعداد میں جانور ہیں وہ بھی محفوظ مقامات تک چلے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان کسان کو ہوا جس کی کھڑی فصلیں ہزاروں ایکڑ کی تعداد تھی جو دریا کے اور سمندر کی نظر ہو گئی ہیں. مگر یہ کسان کو امیجیٹلی کیا ریمیڈیز کی ضرورت ہے؟ آپ پورا پنجاب دیکھتے ہیں. جی کسان کو ابھی دیکھیں، ابھی تو فی الحال نقصان کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا رہا. ابھی تو پانی پیچھے سے 2 لاکھ کیوسک تقریباً فیروزپور پیرس سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس وقت حیات کھولے نام کے قریب جو ہے تقریباً 1 لاکھ کیوسک پانی گزر ہے.
اور اتنا زیادہ پانی گزر رہا ہے کہ مقامی علاقوں میں بے تحاشا پانی آنے کی وجہ سے فصلوں کا نقصان، لوگوں کے جانوروں کا نقصان، لوگوں کے گھروں کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی تو سارے کے سارے ابھی یہ لگے ہوئے ہیں، ہماری تنظیمیں بھی اسی سلسلے میں لگی ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی جانی نقصان نہ ہو، لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، ان کو معلوماتی جتنا بھی محفوظ مقامات تک منتقل کیا جائے اتنا ہی کر دیا جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہاں پہ آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ کل آپ نے بھی وزٹ کیا وزیر صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ عوام کی کیا رائے ہے جو لوگوں سے آپ وہاں پہ ملے ہیں؟ جی بالکل، عوام تھوڑی سی اسی چیز پہ مزید ہے کہ ہم یہاں سے اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا نہیں چھوڑیں گے جب تک پانی بالکل گھروں میں داخل نہیں ہوتا. لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، ان کو بار بار اس چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ پانی بہت زیادہ انڈیا نے چھوڑ دیا ہے، کسی وقت بھی آپ کے گھر کو اور آپ کے جانوروں کو نقصان ہو سکتا ہے اور فوراً آپ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں. مگر اب آپ نے وہ گراؤنڈ دیکھا، وہ ساری ایریا آپ نے وزٹ کیا یاسین صاحب، تو اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے. بالکل صحیح. یاسین صاحب آپ نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی تو نیئر فیوچر ود ان 1 day 2 day ایک ہفتے کے اندر کیا حالات ہونے والے ہیں؟ کیا پیشن گوئی آپ کی؟ جی بالکل، یہ پانی مزید بڑھے گا ابھی، کیونکہ بارشوں کا اسمیل جو بہت شدید، کل بھی بہت زیادہ بارش ہوئی، ادھر پاکستان میں خصوصی ایریا میں بہت بارش ہوئی، ادھر انڈیا میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی. پانی میں مزید بڑھنا ہے، ہمیں اپنے حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں جب ہماری ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے کل بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو 24 گھنٹے سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپنے ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوراً پہلے نپٹا جائے اور لوگوں کو ریسکیو کیا جائے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ یاسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یاسین صاحب کی گفتگو بھی، اوکاڑا کی بھی، مرتضی صاحب کی بھی گفتگو سنی، اور عوام کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، مگر گورنمنٹ اتنے بہتر سٹیپ نہیں لے رہی کہ عوام کو امیڈیٹلی رسپانس ملے. جبکہ کے پی کے کی صورتحال سے ہمیں عدنان صاحب نے آگاہ کیا کہ وہاں پہ ابھی کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ نہیں مل رہی، ان کو ریسکیو لوگوں کو تو کر لیا گیا ہے مگر ڈیڈ باڈیز کی تلاش ابھی جاری ہے. اور باقی آپ کو بتاتے جائیں کہ باول نگر میں بھی دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. پنجاب پولیس بھی جو ہے میدان میں آ چکی ہے. سیلاب متاثرین علاقوں میں ڈی پی او باول نگر کامران اصغر کی زیر نگرانی پولیس ٹیمیں انخلا آپریشن میں شریک ہیں. سٹیپس لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ ابھی ناکافی نظر آتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ 7 نیوز بنتا رہے گا، سچ کی آواز، عوام کی آواز. اللہ حافظ.